Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN Podcast and welcome to 2026. नासरीन, पीटीआई में इमरान खान के मुखालिफिन का इंकशाफ हुआ है. वो कौन है, वो लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे. और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मिस्टर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज 1 जनवरी 2026 एक बहुत ही अहम इजलास इकॉनमी के हवाले से हुआ है. इसके अलावा मिस मरीम नवाज़ बतौर सीएम पंजाब और मिस्टर बिलावल भुट्टो का न्यू ईयर पर जो मैसेज है वो आपके साथ शेयर करेंगे. और मिस मरीम नवाज़ ने वाघा बॉर्डर लाहौर पर एक नए एरिना का इफ्तिताह किया है, उस हवाले से भी बताएंगे. इसके अलावा मिस्टर रजब भट्ट और कराची के जो वकील हैं उनके दरमियान जो कशीदगी है वो कहाँ तक पहुंची वो जानेंगे. और जो मशहूर क्रिकेटर हैं मिस्टर इमाद वसीम, पर्सनल लाइफ के हवाले से कुछ बातें सामने आ रही हैं. उनकी मिसेस ने भी कोई मैसेजेस हैं सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं ऑडियंस के साथ. मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. सर, पीटीआई में इमरान खान के खिलाफ जो लोग हैं उनका इंकशाफ हुआ है, वो कौन है? अच्छा, वो हमारे लिए तो कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन अभी जो चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर, उनकी एक गुफ्तगू सामने आई है जिसमें उन्हें ये लगता है कि ये कोई नया इंकशाफ है कि पीटीआई में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद किसी और के इशारों पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं और दड़ेबंदियाँ करवा रहे हैं और कर रहे हैं और किसी और के इशारों पे नाच रहे हैं. तो उन्हें ये लगा है बैरिस्टर गौहर को. आप अच्छा, उनमें अक्सर लोगों का हमने तो कई दफ़ा इंकशाफ भी किया, डिस्कस भी किया, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी डिस्कस की, उनके जो है ना बेजा किस्म की एक्टिविटीज़ जिससे कि इमरान खान को फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है. ठीक, जब भी आपने बताया बहुत कभी दफ़ा. मुज़ाकरात की बात होने लगती है, जब भी कभी उन्हें किसी रिलीफ की बात होने लगती है, जब भी कशीदगी जो है पीटीआई को लेके एस्टेब्लिशमेंट टूवर्ड फेडरल गवर्नमेंट, टूवर्ड पंजाब गवर्नमेंट, तो उसमें जब भी कमी की कोशिश की जाती है तो उस कोशिश को बड़ी जो है वो महारत से और बड़ी स्मार्टली जो है उसे सबूताज कर दिया जाता है. और उस कोशिश को, उसके रास्ते में कोई ऐसी रुकावट डाल दी जाती है कि वो आगे सिलसिला बढ़ नहीं पाता. अच्छा, उस इसमें डिफरेंट किस्म के अनासर हैं. कुछ तो ऐसी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिनको ये लगता है कि अगर इमरान खान रिहा हो गया तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, और उनकी सियासत है भी नहीं, न थी, मगर उन्हें ये लगता है. और कुछ ऐसे अनासर हैं, कुछ उनके अहले खाना है, और इसी तरह जो है ना कुछ और लोग हैं. लेकिन ताल्लुक तमाम धड़ों का और तमाम शख्सियात का, उन तमाम मशकूक किरदारों का जो ताल्लुक बताया जाता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही है. वो ये नहीं है कि वो किसी और पार्टी से हैं या कोई मीडिएटर हैं जो है जो मीडिएशन कर रहे हैं. ऐसे ऐसे लोग नहीं हैं. अच्छा, अब ये है कि अडयाला जेल के बाहर बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि एक तो जो है ना हम मिन्नतें कर रहे हैं, हम एड़ियां रगड़ रहे हैं मुलाकात के लिए और हमारी मुलाकातें नहीं करवाई. एक तो ये उन्होंने गिला किया. ठीक, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि महमूद खान अचकज़ई जो है मुज़ाकरात करने की बात करते हैं और उन्हें मैंडेट दिया गया है मुज़ाकरात करने के लिए, लेकिन उनको पीटीआई के अंदर से उनको एतमाद नहीं दिया जा रहा, उनका साथ नहीं दिया जा रहा, उनको मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि कहीं ना कहीं ऐसी हरकत कर दी जाती हैं और ऐसी एक्टिविटी कर दी जाती हैं अनहोनी और बेजा, जिनकी ज़रूरत नहीं होती, जिससे महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास जो हैं जिन्हें मुज़ाकरात के लिए पीटीआई ने मैंडेट दे रखा है, वो जो है रुकावट बन जाती हैं, उनके पाँव की जंजीर बन जाती हैं वो एक्टिविटीज़. ये उनका इशारा है. अच्छा, उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है बैरिस्टर गौहर का जिस तरफ इशारा है वो तीसरा फैक्टर है. अब पहले वाले पे पहले आ जाता हूँ. पहला फैक्टर जो है ना, फिर वो बात जो हमेशा मैंने की, मुबश्शिर लुकमान ने की, आपके शोज़ में हमने बात की
وہ ہے تینوں جو بہنیں ہیں، جی چوتھی بڑی بہن کے علاوہ جو تینوں بہنیں ہیں، جو اکثر اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ پروٹیسٹ کرتے دکھائی دیتی ہیں، وہاں پہ وہ دھرنا دیتی دکھائی دیتی ہیں، آ، ان کی ایکٹیویٹی کو بھی بے جا سمجھا جا رہا ہے. ان کی آ، اس جو ہے پروٹیسٹ کو اور اس قسم کی ایکٹیویٹی کو عمران خان کے لیے نقصان دہ سمجھا جا رہا ہے. اور یہ بات حقیقت کے قریب اس وقت لگی پاکستان تحریک انصاف کی دیگر لیڈرشپ کو اور ایک عام کارکن کو، جب علیمہ خان کے 2 بیٹوں کو 9 مئی اور دیگر کیسز میں گرفتار کیا جاتا ہے، اور آم، دنوں میں، ویکس میں نہیں، اور ایک کو گھنٹوں میں ضمانت مل جاتی، اور 9 مئی کیس میں بھی ضمانت مل جاتی ہے. اور ایک الزام جو لگایا جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ وہ اپنے گھر سے ان کا کوئی سوشل میڈیا نیٹ ورک چلا رہے تھے، اور کچھ جعلی اکاؤنٹس سے جو ہے نا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی جا رہی تھی. تو وہ ان کے صاحبزادے جو ہیں ان کی بھی ضمانت ہو جاتی. بالکل تو اسموتھلی. اس سے جو ہے نا پھر یہ بھی الزام لگا کچھ ٹاک شوز میں علیمہ خان کے حوالے سے کہ یہ گٹھ جوڑ ہے علیمہ خان کا. گٹھ جوڑ کہاں ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ سے گٹھ جوڑ ہے؟ کیا وفاقی حکومت سے گٹھ جوڑ ہے؟ اور یہ گٹھ جوڑ کہاں ہے؟ البتہ پوزیشن ان کی اس طرح کلیئر نہیں ہے، اس طرح واضح نہیں ہے. پھر ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جب عظمیٰ خان کو اس وقت جو ہے وہ اجازت دی گئی اڈیالہ جیل میں ملاقات کی، جب نورین خان نیازی نے بھارتی چینلز پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف، پاکستان کی حکومت کے خلاف اور مبینہ طور پر اداروں کے خلاف عرضہ سرائی کی، اور اس طرح کا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ خدا نخواستہ عمران خان جو ہے ان کے ساتھ جیل میں کوئی حادثہ پیش آ چکا ہے، یا کم از کم ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا بنایا گیا ہے، یا وہ ان کی صحت کا مسئلہ ہے یا ان کی زندگی کا مسئلہ ہے. اس طرح کی ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی، جس پہ فیصلہ کیا گیا کہ انہی کی ہمشیرہ کوئی جو ہے نا ملاقات کروائی جائے. تو وہ نورین نیازی کی نہیں کروائی گئی، علیمہ خان کی نہیں کروائی گئی، البتہ عظمیٰ خان کی جو بنسبت ایک دھیمے مزاج کی خاتون ہے باقی دونوں بہنوں کی نسبت. عظمیٰ خان جب جاتی ہیں تو وہ ایک گواہ بن کے باہر آتی ہیں کہ وہ بالکل صحت یاب ہیں، انہیں کسی طرح کا ایشو نہیں ہے، کوئی تشدد کا ایشو نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی ان کی زندگی کے حوالے سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ انہیں مل آئی ہیں، گفتگو کر آئی ہیں. البتہ آ کے باہر آتے ہی انہوں نے یہ خبر دینے کے بعد میڈیا کو پھر انہوں نے اپنی گفتگو شروع کی، اور اس گفتگو میں بھی انہوں نے وہ اداروں پہ چڑھ دوڑی، اور انہوں نے فیلڈ مارشل کے حوالے سے گفتگو کی، تو نامناسب گفتگو کی. تو اس طرح کی صورتحال جو ہے نا یہ تو یہ دیکھیں، اب فیصلہ تو ایک عام ویور کر سکتا ہے، ایک عام آپ کا جو کنزیومر ہے وہ کر سکتا ہے، یا کام آپ کا سننے والا کر سکتا ہے کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ایک چیز، دوسری چیز، اسی ملاقات میں عظمیٰ خان جب اندر جاتی ہیں یا اس سے پہلے جب علیمہ خان جاتی ہیں تو وہ صرف اپنے بھائی سے ملتی ہیں. قید تو وہاں پہ بشرا بی بی بھی ہے، قید تو ان کی بھابھی بھی ہے. تو بھابھی جو قید ہے وہ عمران خان کی وجہ سے قید ہے نا. اگر پوائنٹ. بشرا بی بی مسز عمران خان نہ ہوتی، آج بھی مسز خاور مان کا ہوتی، تو آج وہ ڈیالہ جیل میں کیوں ہوتی؟ بشرا بی رائٹ بی کی جو قید ہے اور یہ سزا ہے وہ اپنے موجودہ شوہر کی وجہ سے، رائٹ. عمران خان کی وجہ سے ہے. تو اس خاتون سے بہنیں نہیں مل رہی. اب یہ ایک پہلو ہے. میری اطلاع ہے کہ بشرا بی بہنوں سے نہیں مل رہی. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ لگتا نہیں ہے. آپ کو اطلاع ہے؟ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، میں آپ کو یعنی کہ انفارمیشن بہنیں دے رہا ہوں. وہ نہیں ملنا چاہتی بشرا بی بی. وہ نہیں ملنا چاہ رہی لیکن بہنیں ملنا چاہتی ہیں. دیکھیں، جب وہ اسی جیل میں ملاقات کرنے کے لیے جا رہی ہیں تو جب وہ بھائی سے ملیں گی تو وہ بھابھی سے ملنے کی بھی تو خواہش انٹریکشن تو کریں گی، کریں اگریڈ گی. تو کریں گی، مگر ظاہر ہے. یہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ بشرا بی بی اصل میں بہت پہلے سے جو ہے یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہیں، اور ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ عمران خان کی بہنیں جو ہیں ان کی سیاست میں ان کا عمل دخل نہ ہو. ٹھیک. مگر چونکہ آج عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہے، تو ان کی اہلیہ بھی جیل میں ہے، تو
پارٹی لیڈرشپ اور ان کا کارکن جو ہے وہ جس حد تک کوشش کر رہا ہے، مگر بہنیں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے ایفرٹ کریں، تگ و دو کریں. ظاہر ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، البتہ جس طرح بقول حفیظ اللہ نیازی جو بینوئی ہیں عمران خان کی، مگر ان کے نظریات سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کی سیاست سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کے طرز حکمرانی پہ وہ تنقید کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، تو ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ بہنیں تو غیر سیاسی ہیں. تو پھر یہ والا جو پہلو ہے کہ غیر سیاسی بہنیں سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی جو کوشش کر رہی ہیں وہ عمران خان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں. غیر سیاسی بہنوں کو تحریک چلانے کا کیونکہ تجربہ نہیں ہے، غیر سیاسی بہنوں کو پاکستان میں سیاست کرنے کا ایکسپیرینس نہیں ہے، سیاسی سرگرمیاں جو ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کا تجربہ نہیں ہے، انفارمل. اور جی. چونکہ میں عمران خان کی بہنیں ہیں، وہ عمران خان کی طرح وہ کسی کا مشورہ بھی نہیں لیتی، نہ سنتی، نہ مانتی. یعنی کہ وہ علی مین گنڈا پور کے ساتھ علیمہ خان کھڑے ہو کے، اور جو سہیل فریدی نے الزام لگایا کہ یہاں پہ پلانٹڈ سوال ہوئے، تو وہاں پہ میری اطلاع کے مطابق علیمہ خان علی مین گنڈا پور کو یوٹیوبرز سے اور مختلف جو سوشل میڈیا کے وہاں پہ رپورٹرز ہوتے تھے ان سے سوال کرواتی تھیں. وہ سوال علیمہ خان دیتی تھی، جس پہ علی مین گنڈا پور سے یہ سوال ہوتا تھا کہ آپ مسٹر سی ایم آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، یعنی کہ آپ عمران خان کے ساتھ بھی ہیں اور آپ دوسری طرف بھی، آپس میں کانفلکٹ انہیں مشکوک کرتے تھے. اور وہاں پہ ہمارا چونکہ آبزرویشن کا کام ہے، تو علیمہ خان کی جو مسکراہٹ اور کہا جو ہے وہ بتاتا تھا کہ علیمہ خان ایسے سوالات پر خوش ہوتی تھی جب علی مین گنڈا پور کا جو رول ہے، جو کردار ہے، اسے مشکوک بنایا جاتا تھا، اسے متنازع بنایا جاتا تھا. یہی وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے اڈیالہ کے اندر سے ایک دن پیغام آتا ہے کہ علی مین گنڈا پور کو کہیں کہ وہ سرنڈر کر، ان کی جگہ پہ ہم نیا وزیر اعلیٰ لے کے آئیں. ایک پہلو. اچھا، یہ میں بات کروں بیرسٹر گوہر کی، جو خدشات کا اظہار انہوں نے جو کیا ہے کہ پارٹی کے اندر سے، جو بات میں نے آپ کو آخری پروگرام میں کی تھی کہ پاکستان تحریک عمران خان کو نہ نون لیگ سے خطرہ ہے، نہ پیپلز پارٹی سے خطرہ ہے، نہ آج کی حکومت سے خطرہ ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے. عمران خان کو خطرات لاحق ہیں وہ اپنی ہی پارٹی سے، اپنے ہی ان گروپنگز اور ڈفرنٹ اناڑی پلیئرز سے، جی، منافقین سے، اور بکے ہوئے لیڈرز سے، اور بہت سے خواب سجائے ہوئے کہ عمران خان کے بعد ان کی باری آ جائے گی، ایسے عناصر سے، اور سیم پیج پہ نہیں ہے نا سارے، ایسے عناصر سے ظاہر ہے. تو اور یہ آپ نے اچھی بات کر دی کہ یہ سب جو ہیں اپنی اپنی مار پہ ہیں مگر ایک پیج پہ نہیں، یونٹی نہیں ہے، یونٹی ایک نہیں، کانسیپٹ پہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہنوں کا بھی ہے جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کو اعتماد نہیں دیا جا رہا پارٹی کے اندر سے، سامنے سے تو مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو ہونا ہے، وہ تو ابھی بات کا مسئلہ ہے، پارٹی کے اندر سے ان کو سپورٹ حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جی. تیسرا اور آخری جو پہلو ہے جو سب سے زیادہ خوفناک ہے، جب بھی یہاں پہ معاملات جو ہیں ان میں کوئی بہتری آنے لگتی ہے یا صورتحال جو ہے کوئی عمران خان کی کسی طرح سے تھوڑی فیور میں جانے لگتی ہے، کوئی ریلیف کا معاملہ سامنے آنے لگتا ہے، کہیں نہ کہیں ان کی اپیلیں جو ہیں وہ دائر ہونے لگتی ہیں سزاؤں کے خلاف، تو امریکہ، یو کے، یورپ، دبئی اور بیرون ممالک بیٹھے ہوئے ان کے جو عجیب و غریب طرح کے جو بھگوڑے قسم کے یوٹیوبرز ہیں، جن میں کچھ پولیٹیشنز بھی ہیں، وہ ویل چیئر جٹ ٹائپ، وہ سب سے پہلے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نکالنا شروع کرتے ہیں، اداروں کی ہرزہ سرائی کرنا شروع کریں گے. کم از کم ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے تنقید کا، وہ فیلڈ مارشل ہوتے ہیں کم از کم، اور باقی جو ہے وہ حکومتوں کو تو وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ اس طرح کی مادر پیدر جو ہے وہ آزاد گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں اور عجیب و غریب طرح کے من گھڑت وہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح کی صورتحال بنا دیتے ہیں. تو تیسرا سب سے بڑا خطرہ عمران خان کے لیے وہ لوگ ہیں جو بظاہر یہ شو کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کے لیے کر رہے ہیں، مگر در حقیقت وہ عمران خان کے لیے نہیں، وہ عمران خان کی سزاؤں کی طوالت کے لیے،
عمران خان کے فیوچر پولیٹکس جو ہے اس کو برباد کرنے کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کو مزید گہرے گڑھے میں پھینکنے کے لیے اور پی ٹی آئی کی سیاست کو دفن کرنے کے لیے وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک سر، چلیے یہ تو آپ نے ایک سینیریو مجھے بتا دیا، لیکن آبویسلی 2026 ہو چکا ہے. اگر اس سینیریو کو اف وی کیپ اٹ اسائڈ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی مذاکرات کی طرف بھی اشارہ جا رہا ہے یا نہیں بھی جا رہا، لیکن somehow کچھ نہ کچھ اس طرح کی جو باتیں وہ چل رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ کچھ یہ جو فرسٹ 3 months ہیں مسٹر عمران خان کے حق میں ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیل کی طرف آتے ہیں، یا کچھ آپ کو لگتا ہے؟ مذاکرات کی بات جب پرائم منسٹر نے کی کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک دونوں طرف کی ڈیمانڈس، جی مذاکرات تو گیو اینڈ ٹیک پہ ہوں گے نا. رائٹ. مذاکرات جو ہے وہ نہ تو میں دونوں اطراف کی بات کر رہا ہوں، ہاں جی، دونوں اطراف کی میں بات کر رہا ہوں، میں صرف جو ہے نا ایک فریق کی بات نہیں کر رہا، دونوں میں پی ٹی parties آئی کی کی. بات نہیں کر رہا، میں دونوں اطراف کی بات کر رہا ہوں. دونوں نے مذاکرات نہ تو خدمت خلق کے لیے کرنے، نہ ہی خدا خوفی سے کرنے. یہ مذاکرات ہونے گیو اینڈ ٹیک پہ، کچھ دو کچھ لوگ کی بنیاد پہ. جی اب حکومتی پارٹی کی ڈیمانڈس کیا ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی. کوئی ڈیمانڈس ہوں گی نا، آپ لکھ لیں نا یہاں پہ. ٹھیک ہے. جب یہ مذاکرات کبھی ہوں گے، وہ کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، جو چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے آئے گا وہ، اور جو پی ٹی آئی کی طرف سے جی. آئے گا وہ اس کی شکیں ہوں گی، اس میں مطالبات ہوں گے کہ آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں، آپ یہ کریں گے، زبان بندی ہے، ملک سے باہر جانا ہے، نہیں جانا ہے، اتنا عرصہ نہیں بولنا ہے، کوئی جلسہ نہیں کرنا، کوئی ریلی نہیں نکالنی. یہ مطالبات ہو سکتے ہیں ٹھیک، ممکنہ، اور ادھر سے مطالبات ہو سکتے ہیں ظاہر سی کہ بات ہے. آپ جو ہے نا کتنے لوگوں ٹیبل کی ٹاک. ہاں رہائی جی. ہے یا 9 مئی کیسز میں وہ رہائیاں مانگتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کیا مانگتے ہیں، وہ جو ہے وہ ارلی الیکشن مڈ ٹرم الیکشن مانگ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ کچھ لوگوں کی بنیاد پہ ہونے ہیں. یہ نہ تو ملکی مفاد میں، ہاں بظاہر آپ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جمہوریت کی بالادستی کے لیے اور ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے، تو بظاہر تو ان مذاکرات کا ٹائٹل یہی ہوگا، مگر اندر جو ہے نا ہر فریق جو ہے نا وہ اس کو ظاہر ہے کہ اپنا فائدہ چاہیے، اپنی سیکیورٹی چاہیے، گارنٹیز چاہیے دونوں کو. تو مذاکرات اگر ہوئے تو وہ اس طرح ہوں. اور آپ نے یہ بھی کہا ہے ہمیشہ کی طرح کہ رہائی اور اقتدار میں ڈفرنس ہے. رہائی ہوئی تو یہ نہیں کہ اقتدار ہوگا. ہاں جی، وہ رہائی تو از دیکھیں وہ ڈفرنٹ. سادہ سی بات ہے، وہ تو بڑی سادہ بات ہے. عمران خان کی رہائی کا مطلب ان کا اقتدار نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، وہ دونوں ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں. ہاں، وہ دونوں ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں. سر یہ بتائیے، مسٹر شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم کی زیر صدارت آج 2026 کے فرسٹ ڈے ایک اجلاس ہوا ہے اکانومی کے حوالے سے. جی بالکل، پرائم منسٹر نے پہلے دن اجلاس کیا جی 1 جنوری بالکل 2026. اور یہ جو اجلاس ہے یہ سال کے پہلے دن معاشی اصلاحات، سرمایہ کاری میں اضافہ اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت پر جائزہ اجلاس تھا. تو اس میں یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے پیش کردہ اقتصادی اصلاحات پر مبنی معاشی گورننس کی پالیسی پر تمام وزارتوں کی طرف سے مؤثر عمل درآمد ناگزیر ہے. وزیر اعظم پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے تمام متعلقہ وزارتوں سے عملی اقدامات اور کم سے کم دورانیہ پر مشتمل جامع حکمت عملی کے لیے تجاویز طلب کر لی. انہیں کہا کام پہ لگ جاؤ، ٹھیک. کیونکہ آج کل وہ باتیں چل رہی ہیں کہ سونے کی جگہ ہیرا تلاش ڈھونڈ کیا جا رہا ہے. سہیل بڑا سب کہہ رہے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ انہیں کہ فٹافٹ کام پہ لگو سب لوگ، چلو ٹھیک ہالیڈیز ختم، ہنی مون ٹھیک. پیریڈ ختم. تمام وزارتیں اپنے شعبوں سے متعلقہ بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاری اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے سفارشات جلد از جلد مرتب کریں. وزیر اعظم کی ہدایت. سرمایہ کاروں کی آسانی کے لیے ادارہ جاتی اور انتظامی سہولیات حکومت کی اولین ترجیح ہیں. وزیر اعظم نے بیرونی اور ملکی سرمایہ کاروں کو مزید سہولیات دینے کے لیے سفارشات طلب کر لی ہیں. سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے برآمدات کے شعبے کی ترویج کی تجاویز اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں کو خصوصی اہمیت دی جائے. وزیر اعظم کی ہدایت.
مؤثر معاشی اصلاحات اور مجموعی معاشی ترقی کے لیے تمام وزارتوں کی باہمی ہم آہنگی اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا باہمی تعاون کلیدی کردار رکھتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے متعلقہ وزارتیں دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں کے ذریعے بیرونی سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے مؤثر تعاون کریں۔ وزیر اعظم کی ہدایت ہے یہ۔ اور پھر پرائم منسٹر کہتے ہیں جی سرمایہ کاری کے لیے پاکستانی سفارت خانوں میں سرمایہ کاروں کے لیے سہولیات اور دیگر اہم معلومات کی ابتدائی آگاہی کو یقینی بنایا جائے۔ وزارتیں سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے صنعتی پیداوار، زراعت اور دیگر تمام اہم شعبوں پر یکساں توجہ دیں۔ اسلام آباد میں نئے سال کے پہلے دن وزیر اعظم کی زیر صدارت معیشت سے متعلق تمام وزارتوں میں جاری انتظامی معاشی اصلاحات اور سرمایہ کاری میں اضافہ کی پیش رفت پر جائزہ یہ اجلاس تھا۔ وزیر اعظم نے معیشت سے متعلق تمام وزارتوں کو عملی اقدامات پر مشتمل جامع حکمت عملی اور سفارشات ان سے طلب کی ہیں، اور اس موقع پر مختلف وزارتوں کی طرف سے وزیر اعظم کو جاری ترقیاتی منصوبوں اور معاشی ادارہ جاتی انتظامی اصلاحات پر جاری کام کی پیش رفت سے آگاہ بھی کیا گیا۔ مزید برآں وزیر اعظم نے معاشی ترقی اور اصلاحات کی تجاویز میں وزارتوں کے مابین باہمی ہمنگی اور صوبوں اور وفاقی اداروں کے باہمی تعاون کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اجلاس میں اب شرکا سن لیں، نائب وزیر اعظم اور وفاقی وزیر خارجہ اور سینیٹر، کتنے عہدے ہیں اسحاق ڈار، وفاقی وزیر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال، وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ، وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک، وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور آہا چیمہ، وزیر اعظم کے بشیر رانا ثناء اللہ خان، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر، تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز، نیشنل کوآرڈینیٹرز اور SIFC اور دیگر متعلقہ سرکاری عہدے داران نے شرکت کی۔ وزیر مواصلات کا نام نہیں نظر آیا مجھے۔ اچھا، تو یہ جو ہے وہ اجلاس تھا بھائی، پہلے دن ہی انہوں نے تو وہ گھنٹیاں بجا دی ہیں PM نے، الرٹ کر دیا سب کو، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، ٹرو، اور سونے کی جگہ ہیرے کی تلاش ہے، تو کوئی ایسا نہ سونا سب پیچھے رہ لوگ جو جائے۔ ہے نا وہ کام پہ لگ جاؤ۔ تو اب جو ہے سب کو کام پہ لگایا ہے، اور یہ ایک خوش آئند بھی ہے کہ اچھا، یہ پرائم منسٹر جب CM بھی تھے نا تو وہ سرپرائز اس طرح کے دیتے تھے کہ رات کو 12 بجے انہوں نے کوئی بھی کسی پروجیکٹ کا وزٹ جو ہے وہ ختم کیا، اور صبح 6 بجے پھر وہاں پہ کھڑے ہوئے، جن میں بہت سارے لاہور کے بڑے بیجنگ انڈر پاس جیسے بڑے انڈر پاسز، اور وہ صبح چھاپا مارتے تھے، انجینئرز وہاں پہ موجود ہیں نہیں موجود۔ اچھا، اس طرح کی ایکٹیویٹی محسن نقوی کے دور میں بھی دیکھنے میں آئی، ان کے CM وہ بھی رات گئے جو ہے نا، وہ نہ سونے دیتے تھے اور خود پہنچ جاتے تھے۔ تو جہاں 24 آور جن منصوبوں پہ کام چل رہا ہوتا تھا، تو یہ پرائم ان کو دیکھا شہباز شریف صاحب کو کہ یہ اکثر رات گئے بھی وہاں پائے گئے ہیں، اور اچانک صبح خود ہی پہنچ گئے اکیلے ہی ڈرائیور کے ساتھ۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ غالباً CM تھے دوست محمد کھوسا، یہ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے، وہ گاڑی چلا رہے ہیں، اور یہ صبح صبح جو ہے نا وہ کینال انڈر پاس پہ پہنچے ہوئے ہیں چیک کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یہ سو تو نہیں رہے سارے۔ اس طرح کے معاملات ہیں، انہوں نے جگایا سارے وزراء کو۔ اور میں آپ کو اگلی بات بتا دوں جی پلیز، یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کابینہ میں تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ تبدیلیاں پرفارمنس کی بنیاد پہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس اجلاس کو اب آپ نے یاد رکھنا ہے، اور اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ مطلوبہ رزلٹس نہ ملے اور کہیں لگا کہ یہ نااہلی ہے، کمزوری ہے چینج ہو جائیں گے مسٹر منسٹر کی، تو ان کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، چلیں دیکھتے ہیں، مقابلہ جو ہے وہ سخت ہے اور چیلنجز کا سامنا بھی ہے 2026 میں موجودہ حکومت کو، تو کیا ہوتا ہے آگے۔ سر، مس مریم نواز نے نیو ایئر کا میسیج شیئر کیا ہے، اور اس کے علاوہ مسٹر بلاول بھٹو نے بھی۔ ان دونوں کے میسیجز آپ شیئر تو کریں، لیکن یہ بھی بتائیے کہ واغہ بارڈر پر جو نئے ایرینا کا افتتاح مس مریم نواز نے کی ہے وہ کیسا رہا؟ یہ جی ایک اور افتتاح کر دیا CM صاحبہ نے، اور یہ جو ہے بتایا گیا ہے کہ واغہ بارڈر لاہور پر رینا جو ہے تعمیر جو کیا گیا ہے اس کی افتتاحی تقریب تھی، اور اس میں افتتاحی تقریب میں سینئر منسٹر مریم اورنگزیب، کور کمانڈر لاہور، وزراء اور سینئر بیوروکریسی بھی شامل تھے، اور یہ واغہ بارڈر پر یہ رینا بنا۔ پاکستان رینجرز پنجاب کے زیر اہتمام جوائنٹ چیک پوسٹ واغہ پر تعمیر کیے گئے ارینا کی خصوصی افتتاحی تقریب
منعقد کی گئی تقریب کی مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز. نئے ارینا میں شائقین کی نشستوں کی تعداد 7,500 سے بڑھا کر 25,000 کر دی. ارینا میں توسیع کے علاوہ جوائنٹ چیک پوسٹ واگا پر نئی تعمیرات بھی عمل میں لائی گئی ہیں. نئی تعمیرات میں تقسیم ہند کی عکاسی کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشنز کے ماڈل اور سامان حرب اور یادگار شہداء پر مشتمل تھیم پارک شامل ہے. ارینا میں تحریک آزادی سے آج تک پاکستان کی تاریخ و ثقافت سے متعلق پاکستان میوزیم بھی تعمیر کیا گیا ہے. اضافی دفاتر پنجاب رینجرز کے جوانوں کے لیے بیرکس، نمازیوں کے لیے پریئر ایریاز اور فوڈ کورٹس بھی شامل ہیں. وسیع اور ریز کار پارکنگ اور باب آزادی کے مقام پر شاہی قلعہ کی طرز پر عالمگیری دروازہ بھی نصب کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جوائنٹ چیک پوسٹ واگا پر نصب قومی پرچم 115 میٹر بلند تھا، اب 139 میٹر کی بلندی پر وہ جو ہمارا پرچم واگا بارڈر والا دیکھا ہوا آپ نے، وہ پول، وہ اب اس کی جو ہائٹ ہے 139 میٹر کر دی گئی ہے، جو کہ ایشیا کا 7واں اور جنوبی ایشیا کا بلند ترین پرچم. اچھا، اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک 2026 کے آغاز پر خصوصی پیغام بھی دیا. پی ایم نے اجلاس کیا، انہوں نے پیغام بھی دے دیا. وہ کہتی ہیں جی کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی سال نو کے آغاز پر مبارکباد ہے، ملک و قوم کے لیے دعائیں ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا 2026 کو نوجوانوں کا سال قرار دینے کا اعلان. نوجوانوں کا یہ سال ہے، آپ لوگوں کا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا 2026 میں عوام کی فلاح و بہبود، خوشحالی اور ترقی کے اہداف پورے کرنے کا عزم ہے، اور دعا ہے کہ سال نو پاکستان سمیت دنیا بھر کے لیے امن اور عافیت کا سال ثابت ہو. دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان بالخصوص پنجاب کے عوام کو خوشیوں سے ہمکنار کرے. مریم نواز شریف. دعا ہے کہ اللہ پاکستان کے ہر نوجوان کو بلندیوں کی راہ پر گامزن کرے. دعا ہے کہ 2026 پاکستان کے عوام کے لیے خوشحالی کا پیامبر ثابت ہو. دعا ہے کہ سال نو گزشتہ سال سے بھی بہتر ثابت ہو اور ہر سو خوشیاں پھیل جائیں. یعنی کہ مریم نواز گزشتہ سال سے سیٹسفائیڈ ہے. انہوں نے کہا بھی بہتر، یعنی کہ وہ بہتر سال تھا لیکن اس سے بھی بہتر ان ہو کی نظر میں. ہاں جی، اس میں جو ہے حالانکہ نا اتنا ان کچھ کی انہوں نے کیا ہے، سیٹسفیکشن ہے، نو ڈاؤٹ. مایوسی نہیں ہے. وہ اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز شریف کی ایکسپیکٹ نظر زیادہ میں کرتی ہے. ہاں 2025 جی بہت بہتر سال تھا، بالکل. اور وہ کہتی کہ 2026 اس سے بھی بہتر ہو. اچھا جی، وہ کہتی ہیں جی کہ الحمدللہ 2025 میں عوام سے کیے گئے تمام وعدے نبھائے. نئے سال میں بھی خوشحالی و ترقی کے تسلسل کو جاری رکھیں گے. مریم نواز شریف الحمدللہ 2025 میں 1,20,000 سے زائد گھر بنانے کا وعدہ پورا کیا. فیلڈ اسپتال اور کلینک آن ویل کے ذریعے 2 کروڑ سے زائد مریضوں کو ان کی دہلیز پر علاج کی سہولت فراہم کی. 2025 میں سیلاب متاثرین سے بحالی کے لیے مالی معاونت کا وعدہ بھی نبھایا. 2025 میں پنجاب کے نوجوانوں کو لیپ ٹاپ بھی دیے اور ہونہار اسکالرشپ بھی ملے. الحمدللہ پنجاب کے کاشتکاروں کو 20,000 ٹریکٹر کے 2 فیز تقریباً مکمل ہو گئے. مزید 10,000 ٹریکٹر بھی دیں گے، وہ جو 30,000 کا فگر تھا. اور میں عوام کو نواز شریف کینسر اسپتال، سرگودا کارڈیالوجی اور جناح کارڈیالوجی سمیت بہت سے تحفے 2026 میں پیش کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب میں 2024 سے شروع ہونے والا ترقی اور خوشحالی کا سفر 2026 میں تیز تر ہوگا. یہ فرما رہی ہیں سی ایم صاحبہ. اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے بھی نئے سال کے حوالے سے پلیز ان کا پیغام ہے. اور وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قوم کو مبارکباد نئے سال کی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ملک و قوم کے لیے ایک پر امید نئے سال 2026 کی دعا ہے. سال 2026 ملک میں مفاہمت، استحکام اور قومی اعتماد کے نئے باب کا آغاز ثابت ہو. جب بھی پوڈ کاسٹ پیپلز پارٹی کی طرف جاتا ہے تو مفاہمت کا ذکر ضرور آتا ہے. مفاہمت کی پالیٹکس. زرداری صاحب کا ذکر، بلاول نے بھی مفاہمت بہت کرنا شروع کر دی. زرداری صاحب تو مفاہمت کے بادشاہ ہیں نا، obviously. اور یہ پرنس ہوں گے پھر مفاہمت کے. یقیناً. اچھا، وہ اگرچہ آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا 2025، لیکن اس نے ہمارے قومی اتحاد اور حوصلے کو ایک بار پھر ثابت کیا. بلاول بھٹو زرداری. مئی میں ہماری افواج نے پاک بھارت جنگ کے دوران دشمن کو عبرتناک شکست دی. بلاول بھٹو. ہماری مسلح افواج کی اس کامیابی نے قومی خود مختاری کا تحفظ کیا. اس فتح نے عوام اور ہماری سرحدوں کے نگہبانوں کے درمیان اعتماد کے رشتے کو مزید مضبوط بنایا. نیا سال مکالمے، مفاہمت اور زخموں کے مداوے کے لیے وقف ہونا چاہیے. یہ اشارے کس طرف جا رہے ہیں بلاول صاحب؟ جی. مفاہمت کہاں ہونی ہے؟
اڈیالہ میں تو نہیں مفاہمت ہونے لگی. آپ خوش ہیں کہ افسوس میں ہیں اس نہیں نہیں حوالے مجھے سے؟ تو دیکھیں نہیں، مجھے آپ کا پوچھنا اس ضروری ہے. مفاہمت کے نام پہ تو ہر بندہ ہی خوش ہوتا ہے نا, پرامن جو شخص ہوتا ہے. لیکن آپ خوش ہوں گے اگر اڈیالہ نہیں تک جا رہی ہے؟ مجھے یہ اشارے اس طرف جا رہے ہیں مفاہمت کے, باقی تو مفاہمت ہی دیکھ مفاہمت لیں ہے. دیکھیں 2026 آیا ہے ابھی مس اور اتنا کچھ چینج ہو رہا یہ ہے. جو پیپلز پارٹی, نون لیگ, ایم کیو ایم اور باقی جتنی اتحادی پارٹیاں ہیں ان کا تو رومانس چل رہا ہے, بہترین رومانس چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اور ساتھ, اگر اور مذاکرات میں رومانس ایک دوسرے کے پی ٹی آئی کا بھی ہو گیا تو ایک دوسرے کے ویلنٹائن ہے. نہیں، تو مذاکرات میں اگر پی وہی ٹی آئی کا کہہ رہا ہوں نا, رومانس تو کامیاب ہو گیا، پھر یہ مفاہمت جو ہے اور کامیابی مکالمے کی بات وہ کس کے لیے کی پھر جا رہی کیا ہے؟ ہوگا مجھے بتائیں. بلاول صاحب کس کے لیے کر رہے ہیں مفاہمت اور مکالمے؟ یو نیور نو. یہ اڈیالہ کے لیے ہو رہی. مجھے شک پڑا کہ کچھ ہونے والا ہے. چلے دیکھتے ہیں مارچ کیا ہونے اپریل میں والا ہے. کچھ ہونے لگا ہے. یہ تو آپ نے پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا نا. اچھا سیاسی وہ کہتے ہیں جی بلاول بھٹو زرداری, وہ کہتے ہیں سیاسی استحکام ہی معاشی بحالی, ترقی اور عوامی فلاح کی بنیاد ہے. قومیں اسی وقت آگے بڑھتی ہیں جب اختلافات کو جمہوری اداروں کے ذریعے حل کیا جائے. آگے بات پھر وہی بلاول صاحب مسلسل یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے. ملک میں جمہوریت, آئین کی بالادستی اور سماجی انصاف کے حوالے سے پیپلز پارٹی غیر متزلزل عزم کے ساتھ کھڑی ہے. کہیں ایسا تو نہیں بلاول صاحب کسی دن جذباتی ہو کے یہ کہہ دیں کہ ہم نہیں مانتے فارم 47 کو, پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کیا فارم ہوگا 45 کیا ہے؟ مجھے کیا پتا. پیپلز پارٹی آج بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے اس ویژن پر کاربند ہے. بلاول ٹھیک. بھٹو زرداری. قائد عوام بھٹو شہید اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ویژن عوامی اختیار, انسانی وقار اور مساوات پر مبنی ہے. یقین ہے کہ اس سال اتحاد اور اجتماعی عزم کے ذریعے پاکستان ایک پرامن, خوشحال اور ترقی یافتہ مستقبل کی جانب تیزی سے بڑھے گا. بلاول بھٹو زرداری. چلے بہت اور انہوں خوب، نے بہت اچھی بات مسلسل ہے. مفاہمت کی بات کی ہے کچھ تو اور ہے جو جمہوری مفاہمت. تقاضوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ ہونے لگا ہے. کچھ تو ہے جو مفاہمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اے بامن لاتے نہیں مارن لگے کدھر. چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ نہیں مارتے, وہ ہمیشہ میاں نواز شریف نے ماری ہے, اب بھی ماری تو انہوں نے مارنی. چلے دیکھتے ہیں. آپ کی پریڈکشن ہے کہ مارچ اپریل میں ٹوسٹ بھی آ سکتا ہے آئے گا, حکومت کے حوالے سے. ہو سکتا لیٹس سی. لیکن ہماری جو بھی کانورسیشن ہے اس میں ہم اینڈ تو یہی کہتے ہیں کہ جو بھی ہو وہ امن و امان اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہو. سر مسٹر رجب بٹ کی بات کروں گی, جن کا اور مسٹر نانی والا جو ہیں کوئی کشیدگی ہوئی ہے کراچی کے جو رسپیکٹڈ لائرز کمیونٹی ہے. اب مزید جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ یار وہ تو کوئی لڑائی بڑھتی جا رہی رجب بٹ کی اور وکلا کی. اب وہ باہر ہے, کراچی باہر ہے. رجب بٹ نے اسے بھی پتہ نہیں, انہیں بھی کوئی چینوں والا ٹک ٹاکر سمجھ لیا. اور اب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی اپنے وکیل کے ذریعے کوئی ایف آئی آر کروا دی ان وکلا پہ. وہ کہتے کہ رات کے اندھیرے میں ایف آئی آر ہو گئی. انہوں نے جا کے بڑا احتجاج کیا. وہ وکلا جو ہے وہ بار بار رابطہ کر رہے ہیں متعلقہ پولیس اسٹیشن سے کہ ہمارے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے نا, مقدمہ درج کروا دیا رجب بٹ نے, تو اب ہمیں گرفتار کریں آ کے. تو پولیس انہیں گرفتار نہیں کر رہی. یعنی کہ وہ ایس ایچ او نے ایف آئی آر تو درج کر لی, پرچہ تو دے دیا ہے کسی کے کہنے پہ, لیکن اب وہ ہمت نہیں پکڑا, وہ انہیں گرفتار نہیں کر رہا وکلا کو. کہ حالات جو ہے نا خراب, کیونکہ پہلے ہی وہاں پہ پروٹیسٹ چلا. اچھا تھوڑی سی بات یہ آئی ہے کہ ان وکلا نے بھی اب رجب بٹ کے خلاف ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن دے دیا متعلقہ تھا, اور انہوں نے اس میں موقف یہ اختیار کیا ہے کہ رجب بٹ چونکہ عدالت بند تھی اور وکلا برادری کسی بھی ایشو پہ وہ اسٹرائک پہ تھی اور بعض جو ہے ہڑتال پہ تھی. اور یہ جو رجب بٹ نامی ٹک ٹاکر ہے یہ کچھ مبینہ طور پہ مسلح اور کچھ عجیب طرح کے گارڈز اور لوگوں کے ساتھ ججز گیٹ سے زبردستی اندر داخل ہوا, جبکہ اسے یہ پتہ تھا کہ ہڑتال چل رہی ہے اور ہیئرنگ نہیں ہونی اور کورٹ تک وہ نہیں جا سکتا. تو زبردستی وہ اندر آیا. تو اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں نے پہلے حملہ کیا وہاں پہ وکلا پہ, وکیلوں پہ, جنہوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی یا ان سے پوچھ تاچھ کی کہ بھائی آپ غیر متعلقہ لوگوں کا داخلہ جو ہے وہ احاطہ عدالت میں نہیں ہو سکتا. تو چیک کرنے پہ وہ کوئی جھگڑا ہوا اور اس کے ساتھ گئے ہوئے لوگوں نے کچھ جو بعد میں رجب بٹ کے گلے پڑ گئے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کرائے کے گارڈز اور کرائے کے اس طرح اپنا لوگ ساتھ لے کے جائیں گے باؤنسرز، تو وہ جو بھی مارداڑ کریں گے اور جو بھی وہ ایکٹیویٹی کریں گے وہ اس کی ذمہ داری پھر آپ کو ہی ٹھہرایا جائے گا اور آپ کو ہی وہ ذمہ داری اٹھانا پڑے گی اور آپ کے گلے پڑے گا وہ معاملہ. تو میرا خیال ہے کہ اگر ان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہاں پہ اس طرح کی صورتحال ہے تو ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں تو انہوں نے معافی تلافی کر لی، مجھے معاف کر دیں، میں نے وہ جو بیان دیا تھا وکلا برادری کے حوالے سے تو میں آئندہ نہیں کروں گا. اس پہ وہ باہر بھی آگے چھوڑ دیا. مگر وہاں سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ اچانک رجب بھٹ نے جس کو کہتے ہیں نا کہ پینتڑا بدلا اور اپنے وکیل کے ذریعے متعلقہ تھانے میں جو ہے وہ اپلیکیشن دے دی اور وہاں پہ کوئی انٹرنل پولیٹکس بھی چل رہی ہے وکلا کی. اور میرے پاس یہ بھی اطلاع ہے کہ کچھ دوسرے دھڑے نے اور وہاں کی کسی سیاسی شخصیت نے بھی وہ فون شون کر کے ایف آئی آر درج کروا دی. ایف آئی آر اتنی آسانی سے درج نہیں، وہ ہمیں اتنا اندازہ ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے مطلب نا، کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ ہے پیچھے. دال میں کچھ کالا ہے. ایگزیکٹلی. تو ٹھیک. وہ یہ کیا انہوں نے، تو اب وہ خود تو لاہور آ گئے ہیں. اب یہ ہے کہ وہاں سے پھر اس طرح کی آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ اب لاہور میں بھی کیسز ہیں، وہاں بھی رجب بھٹ نے جانا ہے جتنے دن کی بیل ہے اس کے بعد پیش ہونا ہے بیل ایکسٹینڈ کروانے کے لیے. اور ظاہر بات ہے کہ کیسز کی ٹرائل کے لیے تو اب وہ وہاں سے اس طرح کی بھی دھمکی آ رہی ہے کہ لاہور میں بھی وکلا اس دھڑے کے موجود ہیں اور یہاں بھی رجب بھٹ کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ایک خاص طور پہ ہمارے جو احاطہ عدالت ہے اور عدالتیں اور وہاں کی سیکیورٹی اور اس پہ تھوڑا سا ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہاں احاطے کے اندر اس طرح کے واقعات جو ہے نا وہ نہیں ہونے چاہیے. بالکل تو درست. بہرحال بجائے اس کے کہ یو کے سے ابھی تقریباً ڈپورٹ ہو کے یہ آئے جو ٹک ٹاکر ہیں رجب بھٹ، تو آ کے یہ معاملات کو اب کچھ سلجھاتے اور تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے والی جو بات ہوتی ہے وہ کرتے. انہوں نے یہاں آ کے جو ہے وہ کوئی دوبارہ سے محاذ آرائی اور اس طرح کی صورتحال اور یہ سارا معاملہ ڈے فرسٹ تھے اور تمام تر جو ایف آئی آرس ہیں ان کے پیچھے ان کی زبان ہے رجب بھٹ. نہ ایکسپریشن ہے، نہ شکل ہے، نہ کوئی اور چیز قصوروار ہے، صرف زبان کے ہاتھوں اتنے مقدمات جس میں توہین مذہب کے مقدمات. یہ جو جس مقدمے میں وہاں گئے کراچی وہ توہین نماز کا ایف آئی آر ہے اور اسی طرح توہین کرسچینٹی کی بھی مقدمہ ہے میری اطلاع کے مطابق. اور اس کے بعد توہین صحابہ کے حوالے سے بھی ایک ایف آئی آر ہے. اور یہ کوئی میں نہیں سمجھتا، سب سے پہلے تو تمام ایشوز پہ اس شخص کو خود معافی مانگ لینی چاہیے. یہ کسی بھی مسلمان کے لیے یا کسی بھی کرسچن کے لیے اور کسی بھی مذہب کی توہین جو ہے وہ بڑا ایک جس کو کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ کیا گر سکتے ہیں آپ. اور کس طرح کوئی سینسیبل شخص جو ہے یا ٹک ٹاک کے ویوز کے لیے یا سوشل میڈیا ویوز کے لیے بھی اس طرح کر سکتا ہے، یہ امپاسبل ہے. لیکن اس شخص نے کیا ہوا ہے یہ سب کچھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی اور اب وہ وکلا برادری کے ساتھ اس نے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا. اور تمام کمیونٹیز میں دھڑے بھی ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو خود ریئلائز کرنا چاہیے اور اس کے جو مشیر ہیں جو ارد گرد اس کے پائے جاتے ہیں ان میں بھی میرا خیال ہے کوئی سمجھدار آدمی جو ہے نا ابھی تک اس کو سمجھا نہیں پا رہا کہ اس کو کون سا ٹریک پکڑنا چاہیے، کس طرح اس کو فی الحال جو ہے نا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور اس طرح کے سینسٹیو ایشوز میں جو ہے نا وہ نہیں اوائڈ کرنا چاہیے، بالکل. اوائڈ کرنا چاہیے. جی بالکل. چلے امید ہے کہ جو بھی ہو بہترین ہو اور آسانیاں ہو اور چیزیں جو ہیں وہ ایسکلیٹ نہ ہو بلکہ پازیٹیولی ایگزیکیوٹ ہو. مسٹر عماد وسیم جو کہ پاکستانی کرکٹر ہیں، ان کے پرسنل ریلیشن شپ میں کچھ جو معاملات ہیں وہ اتنے مناسب نہیں ہیں. ان کی مسز کا بھی کوئی سوشل میڈیا پر بیان آیا ہوا ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے اور اصل حقیقت کیا ہے؟ اچھا، یہ ہے کہ عماد وسیم سے تو رابطہ نہیں ہو سکا. ان کی کچھ اطلاعات ہیں ان کی ڈائیورس کی، طلاق کی. ثانیہ اشفاق ہیں غالباً ان کی مسز
جس سے ان کے 3 بچے بھی ہیں، اور لڑائی کی وجہ تقریباً سیم ہے جو دوسری ثانیہ کی طلاق کی وجہ تھی، ثانیہ مرزا کی. یہ بتایا جا رہا ہے شعیب ملک سے ثانیہ مرزا کی طلاق کی جو وجہ تھی، اس والی ثانیہ کی طلاق کی وجہ بھی یہی ہے. وہ بھی کرکٹر تھے، یہ بھی کرکٹر ہے. کیوں کرکٹرز اس طرح کر رہے ہیں؟ کرکٹرز جو ہیں ان ثانیاؤں کو کیوں رسوا کر رہے ہیں؟ یہ ثانیائیں جو ہیں انڈیا پاکستان کی، یہ ان کرکٹروں سے کیوں نالا ہیں، اور ان کے گھر جو ہیں وہ اجڑ رہے ہیں اور طلاقیں ہو رہی ہیں؟ یہ بڑا ایک سوچنے والا اور فکریہ سچویشن ہے. اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ جو ثانیہ اشفاق کی اب کچھ سامنے آئی ہے گفتگو سوشل میڈیا پہ مبینہ طور پہ، انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں وہ کسی خاتون کا بتاتی ہیں کہ کافی سالوں سے وہ خاتون جو ہے وہ ان کے اس رشتے میں ایک دراڑ کا باعث اور ایک رشتے کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور وہ ان کا کوئی نائلہ خاتون کا نام بتاتی ہیں، اور پھر سو نائلہ جو خاتون ہے کچھ سنا ان کے بھی کچھ اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، وہ اس چیز کو ڈینائی کر رہی ہیں یا وہ اس طرح کی بات کر رہی ہیں. لیکن یہ بڑا ایک تکلیف دہ ہمارا. ادھر بھی دیکھیں آپ، وہ خاتون تھیں کراچی والی ایکٹریس، ان کی ثانیہ مرزا نے ان کو مورد الزام ٹھہرایا کہ اس کی وجہ سے یہ سب ہوا. اچھا، اس کیس میں جو ہے وہ کچھ شعیب ملک کے اہل خانہ سے جو ہماری بات ہوئی تو وہاں صورتحال تھی اس طرح کی. انہوں نے جو ہے اس وقت تو گلے شکوے تھے کیونکہ وہ بڑے قریبی رشتوں کو شعیب ملک نے انوائٹ بھی نہیں کیا تھا اس نئی شادی میں، اور نہ ہی ان کے کہنے پہ ثانیہ مرزا کے ساتھ رشتہ وہ کنٹینیو کر سکے. تو اب ادھر بھی بچے بھی ہیں ظاہر ہے، تو ان ایشوز میں بچے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور سفر کرتے ہیں. ان کے لیے ایک بڑا مشکل ہوتا ہے جب اس طرح جو پیرنٹس ہیں ان کے ماں باپ جو ہیں ان میں علیحدگیاں ہوتی ہیں، اور اس طرح کے جو ہے وہ شک و شبہات، لڑائی جھگڑے اور اس طرح کے الزامات. اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ سلیبریٹیز ہیں حماد وسیم اور یہ لوگ، اور ان کی کچھ اس طرح کی چیز اگر آتی ہے تو وہ بہت زیادہ اس کی ایک ہائپ ہو جاتی ہے، اور زبان زد عام ہوتا ہے. بچوں نے اسکولس جانا ہوتا ہے اور چیزیں جو ہے نا وہ کرنی ہوتی ہیں. تو وہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بھی ایک بڑا عجیب معاملہ ہوا. اچھا، اگر کریکٹرز کی ہم بات کریں علیحدگیوں کی، تو جہاں جہاں سلیبریٹیز کے ساتھ کچھ کریکٹرز کے معاملات رہے، جیسے محسن حسن خان کی رینا رائے سے شادی ہوئی تو ان کی ڈائیورس ہو گئی بعد میں. پہلے جو ہے وہ اس شادی کو بڑا ایک سراہا گیا کہ جو ہے نا وہ انڈیا پاکستان چونکہ روایتی حریف ہیں کرکٹ کے، اور کرکٹ لونگ نیشنز ہیں دونوں. تو یہ جو شادی ہوئی اس وقت کی سپر سٹار رینا رائے اور محسن حسن خان پاکستانی کرکٹ ان کی. اور اس کے بعد پھر آپ کے جو ایکس پرائم منسٹر عمران خان، ان کے حوالے سے بہت زیادہ ایک تعلقات کی جو ہے وہ رہیں بازگشت، جس میں زینت امان کا نام اس میں ریکھا کا نام، اور میں انڈینز کی ابھی صرف بات کر رہا ہوں. تو جو ہے اس طرح وسیم اکرم نے کئی موقع پہ بتایا کہ انہیں بھی آفرز وہاں سے جو ہے وہ رشتوں کی اور شادی کی اور اس طرح کی، لیکن وہ خیر بچا گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رجحان جو ہے یہ بڑا ایک عجیب رجحان ہے کہ شاید ہمارے یہ جو سلیبریٹیز ہیں اور یہ جو پلیئرز ہیں، کرکٹرز ہیں، وہ ایک جو اتنا فیم ان کو ملتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ کچھ بھی کر رہے ہیں. اور لیکن اگر آپ کچھ بھی کر کے اپنے گھر کو نہیں بچا سکتے تو پھر آپ کا کچھ کرنا جو ہے اس سے نہ کرنا بہتر ہے. تو گراؤنڈ میں آپ کی پرفارمنس جیسی بھی ہو، گھر میں تو تھوڑی سی پرفارمنس آپ کی ایک بہتر ہونی چاہیے، کیونکہ صرف جب تک آپ شوہر ہیں تب تک آپ کی ذمہ داریاں اور ہیں، جب آپ باپ ہیں تب آپ کی ذمہ داریاں اور ہیں.
اب آپ کی پریورٹیز جو ہے نا اور ہو جاتی ہیں. ظاہر سی بات ہے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ بھی ایک افسوسناک خبر ہے کہ جی عماد وسیم جو ہے وہ بڑے زبردست کرکٹر ہے پاکستان کے، قومی ٹیم میں بھی کھیلتے رہے اور اس کے بعد اب وہ PSL میں دوبارہ نظر آئیں گے. قومی ٹیم میں تو شاید ابھی جگہ نہیں بنی ان کی. تو اس طرح کا ان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں ثانیہ اشفاق، 3 بچوں کی ماں ہیں عماد وسیم کی، انہوں نے اس طرح کے الزامات البتہ سوشل میڈیا پہ لگائے اور یہ کافی عرصے سے یہ چیزیں چل رہی تھی. پہلے تو خاموشی تھی، اب جو ہے وہ عماد وسیم کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا لیکن وہ بولنا شروع ہو گئی اور وہ ایک خاتون کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں. اور تھوڑا سا اگر کھل کے بتاؤں تو وہ اس خاتون کے ساتھ ان کے تعلقات بتاتی ہیں اور ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی بات کرتی ہیں. تو اسی وجہ سے وہ کہتی ہیں کہ جی لڑائی جھگڑے رہے جو بڑھتے بڑھتے نوبت طلاق تک آ گئی اور عماد وسیم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ثانیہ اشفاق کو چھوڑ سکتے ہیں، دوسری محترمہ جو بھی ہیں ان کو نہیں چھوڑ. چلے دیکھتے ہیں سر کہ مزید تفصیلات اس حوالے سے، ان کیسز کے حوالے سے کیا آتی ہے، ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ جو بھی وہ بہترین ہو. تھینک یو فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز شو. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار انادر سیشن. بائے بائے.